अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। मेरी अगली कहानी उसी को मिलेगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कहानी शुरू करते हैं। पूरे गांव में मिठाई बांटो, अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, मुझे अपनी रहमत से नवाजा है। सारा गांव हैरान था, बेटी की पैदाइश पे इतनी खुशी भला कौन करता है। आकिब अपनी बेटी को गोद में उठाए झूम रहा था। मेरी शहजादी, इसका नाम मैं सफीना रखूंगा, बहुत प्यारा नाम है। बेटी का माथा चूमता, कभी पाँव चूमता, कभी हाथ, जैसे बेटी पाकर दुनिया की हर खुशी हासिल कर ली थी। आकिब की अपनी शॉप थी सऊदी अरब में, अल्लाह का दिया सब कुछ था, धन दौलत। बेटी के लिए बहुत से खिलौने खरीद लिए, हर तरह के कपड़े। मेरी बेटी को कोई कमी ना महसूस हो। आकिब अपनी बीवी से कहने लगा, जानती हो बेटी मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। बीवी मुस्कुराने लगी और बाप बेटी के प्यार को कहने लगी, बाप बेटी के प्यार को मेरी नज़र ना लग जाए। आकिब इसका बड़ा भाई दोनों एक साथ रहते थे। आकिब का बिजनेस बैरून मुल्क था, इसलिए सारी घर की जिम्मेदारी बड़े भाई पे ही थी। आकिब जितना पैसा कमाता बड़े भाई के नाम ही भेजता, 1 लाख हो या 10 लाख, पैसे बड़े भाई के नाम भेजता। बड़ा घर भी बना लिया। 2 साल बाद अल्लाह ने फिर बेटी अता की। आकिब बहुत कुछ था, बिजनेस कुछ मंदा पड़ने लगा। सोचा मुल्क वापस बच्चों में जाकर रहूं, लेकिन हर बाप चाहता है उसकी औलाद खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, इसलिए वहीं रहने का सोचा। फिर अल्लाह ने बेटा अता किया। आकिब ने सजदा किया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। लेकिन अब हालात कुछ बदलने वाले थे। जब आकिब के यहाँ बेटा हुआ तो भाई और भाभी की नज़रें बदलने लगी। भाई बहुत बड़ा धोखा कर गया था आकिब के साथ। आकिब जितना भी पैसा भेजता, बड़ा भाई सब अपने नाम पे जमा करवा देता। जो घर आकिब के पैसों से आकिब के लिए बनवाया था, वही घर अपने नाम करवा लिया। बेटे की पैदाइश के बाद भाई और भाभी ने सोचा, अब तो इस जायदाद का वारिस आ गया है। उन्होंने आकिब से दूरी इख्तियार करना शुरू कर ली। आकिब जब घर आया तो भाई से कहने लगा, भाईजान, मैं चाहता हूँ हम अब जायदाद का बंटवारा कर लें, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप बहुत बदल गए हैं। ये घर मेरा है तो आप दूसरे घर शिफ्ट हो जाएं। बड़ा भाई गुस्से से बोला, कौन सा घर तेरा है? ये घर भी मेरा है और दूसरा भी मेरा ही है, तुम यहाँ से निकलो। आकिब हैरानगी में बोला, भाई ये क्या कह रहे हो आप? भाभी भाई धक्के देने लगे, दोनों घरों की रजिस्ट्रेशन मेरे नाम है, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। भाई ने डंग मारा था, बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा। इस रात तूफान था, आंधी की तरह बारिश बरस रही थी। छोटी छोटी बेटियां, 2 महीने का बेटा, भाई भाभी और भाभी के भाई भी आ गए। आकिब को अपने ही घर से धक्के देकर निकाल दिया। सफीना 8 साल की थी, माँ की आगोश में छुप गई थी। आकिब अपने बच्चों को लिए गांव की गलियों से गुजरने लगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे, भाई ने जुल्म ढाया था। गांव के एक चौधरी साहब ने कहा, आज की रात हमारी हवेली में गुजार लो, कल कुछ करेंगे तुम लोगों का। आकिब सारी रात रोता रहा, भाई ये अच्छा नहीं किया आपने। अब जैसे भाई के नाम से नफरत सी होने लगी, सब रिश्तों में धोखा नजर आने लगा। दूसरे दिन कुछ कपड़े, ज़रूरत का सामान लिया, अपनी 3 बेटियां, बेटा और बीवी को साथ लिया, शहर की जानिब हिजरत कर गया। शहर पहुंचा, एक घर किराए पे ले लिया। बीवी ने आकिब का हाथ थामा, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक है ना हमारे साथ। आकिब की आंखें भर आईं, मेरी जान, दुख घर के लुट जाने का किसको है? दुख तो भाई के बदल जाने का है। मेरा सगा भाई मेरा दुश्मन बन गया। अब बच्चों को अकेले छोड़कर बैरून मुल्क तो ना जा सकता था, इसलिए शहर में कोठी वालों के यहाँ नौकरी मिल गई। दोनों आकिब और उसकी बीवी उनके घर नौकरी करने लगे। आकिब उनकी गाड़ी चलाता और बीवी घर के काम काज करती। अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 वक्त की रोटी खाने लगे। वक्त गुजरने लगा। सफीना स्कूल जाया करती थी। आकिब प्यार से कहता, मेरी सफीना मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। सफीना को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
سفینہ بہت سمجھدار تھی، 15 سال کی عمر میں ہی کھانا بنانا سیکھ گئی، گھر کے سارے کام کرتی ہوں، کہہ لیں کہ گھر کی ذمہ داری سفینہ پہ تھی۔ عاقب جو پیسے کما کر لاتا سفینہ کو دیتا۔ بیٹی سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، تیری ماں تو ان پڑھ ہے، اس کو پیسوں کا حساب نہیں رہتا۔ سفینہ کہنے لگی بابا آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ بابا نے ماتھے پہ بوسہ کیا، میرا پیارا سا بیٹا۔ ماں بہت سادہ تھی، ماں کو لگتا تھا آسمان پہ بھی روڈ بنے ہوئے ہیں جن پہ جہاز چلتے ہیں۔ امی ابو دن بھر کسی کے گھر کام کر کے تھے وہ چاہتے تھے بچوں کی زندگی سنور جائے۔ سفینہ بابا کی بہت لاڈلی تھی، جو کچھ منہ سے نکالتی بابا لا کر دیتے۔ بابا سر پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے بیٹی سفینہ اب تم میٹرک میں ہو، میں چاہتا ہوں تم دل لگا کر پڑھائی کرو، میرا دل چاہتا ہے میں تم کو ڈاکٹر بناؤں۔ امی کو بہت تیز بخار تھا، سردی کا موسم تھا، کام پہ جانے لگی تو عاقب بولا اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو آج نہ جاؤ کام پہ۔ سفینہ کی ماں مسکرانے لگی کچھ نہیں ہوتا مجھے، عید نزدیک آ رہی ہے، بچوں کو عید کے کپڑے لے کر دینے ہیں، اب چھٹی کروں گی تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تیز بخار ٹھنڈ میں امیر کے گھر برتن دھو رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا، جھاڑو لگایا برتن دھوئے، اتنے میں گھر کی مالکن بولی نی سکینہ تم کام چور ہوتی جا رہی ہو دن بدن، دیکھو اچھے سے جھاڑو نہیں لگایا تم نے، چلو پھر سے جھاڑو لگاؤ سب کمروں میں۔ بخار سے بری حالت تھی، جسم میں طاقت نہ تھی، پھر بھی اولاد کی خاطر جھاڑو لگانے لگی۔ بابا سارا دن محنت کرتے، وہ لوگ ڈرائیونگ کے علاوہ بھی کام کرواتے تھے۔ سفینہ جوان ہو چکی تھی، میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا، اب اسکول نہیں جاتی تھی۔ پھر ایک دن زندگی میں بہار آئی، محبت کی پہلی نظر سامنے گھر میں ایک لڑکا ڈرائیور تھا اس کے ساتھ ملی، وہ دل کو اچھا لگنے لگا، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہونے لگیں، کبھی دروازے پر آ کر اسے دیکھنا تو کبھی کسی بہانے اس سے بات کرنی۔ امی ابو لوگوں کے گھروں میں نوکر بنے ہوئے تھے اور سفینہ عشق محبت میں جکڑی جا رہی تھی۔ پہلا خط سفینہ نے لکھا اپنے محبوب کو، محبت بھری باتیں، کچھ شاعرانہ کچھ عاشقانہ۔ سفینہ تو 10 پاس تھی لیکن محبت واصف بالکل ان پڑھ تھا، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ واصف سفینہ کا خط لیے اپنے دوستوں کے پاس گیا، یار ایک لڑکی پھنسائی ہے، بڑی پیاری ہے، اچھا مال ہے، اس نے خط دیا ہے، سیاپا یہ ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ایک دوست 5 کلاسز پڑھا تھا، اس نے کہا لو ایسی کیا بات ہے بھلا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے خط پڑھا جس میں اپنے دل کا حال لکھ بھیجا تھا۔ سفینہ نے واصف بہت خوش تھا، لڑکی مرتی ہے مجھ پہ۔ پھر اپنے دوست سے خط کا جواب لکھوایا، دوست کہنے لگا کیا لکھوں؟ واصف بولا بس ایسا کچھ لکھ کے تیرے بھائی پہ مرنے لگے۔ خطوط کا سلسلہ چلا، محبت شدت اختیار کرنے لگی، امی ابو جن کا مان تھا سفینہ وہ دغا دینے لگی، باتوں باتوں میں ہاتھ ملانے لگے، ایک دوسرے سے شادی کرنے کے قول و قرار ہونے لگے، زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کی باتیں کرنے لگے، قسمیں وعدے، جوانی کا جوش، فلم ڈرامے دیکھ دیکھ کر دماغ پہ وہی فلمیں اور ڈرامے سوار تھے۔ ایک دن بابا گھر تھے کہ نہ جانے کیسے بابا نے سفینہ کے خط دیکھ لیے، سب خط پڑھے۔ بابا کا دل بہت دکھا، غصہ بھی آیا، سفینہ کو مارا بھی۔ سفینہ جانتی ہو کتنا یقین کرتا ہوں تم پہ اور تم یہ سب کر رہی ہو۔ سفینہ نے معافی مانگی، بابا کبھی نہیں ایسا کروں گی۔ بابا کمرے میں بیٹھے تھے، رونے لگے، میں کیسے اپنی سفینہ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، غلط راہ پہ چل دی ہے۔ بیوی پاس آ کر بولی سفینہ کے بابا آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں اور بیٹی کو بیاہ دیں۔ بابا نے بھی یہی ٹھیک سمجھا۔ بابا نے اپنی کزن کا بیٹا دیکھا جو ایک میڈیکل انڈسٹری میں جاب کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا، اچھا لڑکا تھا، ساری بات طے ہو گئی۔ سفینہ بہت خوبصورت تھی، پیاری سی ہرن جیسی آنکھیں، لمبے سے بال، بالکل ایک حور کے جیسی۔ سب بہت خوش تھے، امی ابو، چھوٹی بہنیں، ہونے والے شوہر، عابد کے گھر والے۔ عابد کو تو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی سفینہ۔ عابد کے امی ابو نے کہا تھا شادی کے بعد سفینہ اور عابد کو دوسرے گھر شفٹ کر دینا ہے، وہ گھر سفینہ کے نام کروا دیں گے، خوش رہیں گے دونوں۔ سب بہت خوش تھے سوائے 2 لوگوں کے، سفینہ اور واصف۔ واصف کہنے لگا سفینہ تمہارے بنا میں مر جاؤں گا، نہیں جی سکوں گا تمہارے بنا۔
اگر تم نے شادی کی تو خودکشی کر لوں گا۔ سفینہ بھی تو محبت کرتی تھی واصف سے۔ ہائے محبت کے مارے، جاہل جب زندگی کی سچائی سے آشنا نہیں ہوتے تو مارے جاتے ہیں۔ سفینہ کہنے لگی واصف مجھے بھی آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کرنی۔ واصف جاہل سا ان پڑھ گوار، دوسری طرف پڑھا لکھا لڑکا، اچھی نوکری کرنے والا، لیکن جب عقل قاتل بن جائے تو زندگی ماتم ضرور کرتی ہے۔ واصف کا رونا، سفینہ کی محبت، دونوں اندھے ہو چکے تھے محبت میں۔ بابا کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، یوں لگتا ہے کل کی بات ہے۔ سفینہ میری گود میں کھیل رہی تھی، جب بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں سب کچھ دوں گا۔ فرنیچر والے کو پیسے دے دیے، برتن والے کو میرج ہال بک کروا کیا، کھانے کا آرڈر دے دیا۔ بابا بہت اداس تھے، سفینہ کے بنا گھر میں رونق نہیں رہے گی۔ آج مہندی تھی، ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، سب بہت خوش تھے۔ امی نے کپڑے پریس کیے، ہینگر میں لگائے ہوئے تھے، بہنیں بہت خوش تھیں۔ بابا پیسوں کا حساب کر رہے تھے۔ مہندی کا ٹائم ہوا تو ایک حادثہ ہو گیا، ایک جگنو مر گیا، ایک تتلی جل گئی۔ قیامت کا منظر۔ سفینہ واصف کے ساتھ بھاگ گئی، ہر جگہ پوچھا لیکن لاپتہ تھی۔ ماں رونے لگی، بابا منہ چھپانے لگے، بوڑھی ماں بیچاری زمین پہ بیٹھ گئی۔ میری سفینہ، میری بچی، یہ کیا کر دیا؟ بابا کو کس عمر میں درد دے دیا تھا؟ سفینہ عاشق کے ساتھ بہت خوش تھی، شکر ہے ہم بھاگ آئے۔ سفینہ اور واصف نے کورٹ میرج کر لی۔ بابا کو دل کا دورہ پڑا، ہسپتال لے گئے محلے والے۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھلا زندگی اتنا دکھ بھی دے سکتی ہے کیا؟ پہلے سگے بھائی نے ظلم ڈھایا، اب بیٹی مار گئی مجھے۔ ماں پاس بیٹھی تھی، سب کچھ وہیں پڑا رہ گیا۔ محلے والے تانے کسنے لگے۔ جس گھر میں کام کرتے تھے انہوں نے کہا تم منحوس لوگ ہو، کل سے کام پہ نہ آنا۔ بابا سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، اکیلے بیٹھے روتے رہتے، میری سفینہ، میری جان، کیوں کیا ایسے؟ میری لاڈلی، بابا کے ساتھ ایسا تو نہیں کرتے نا، پاگل۔ محلے والوں کی باتیں برداشت سے باہر ہونے لگیں۔ بابا کہنے لگے چل اللہ کی بندی، اب یہاں سے بھی ہجرت کا ٹائم آ گیا ہے۔ وہ شہر چھوڑ کر پھر ایک گاؤں میں جا پہنچے۔ سفینہ واصف کے ساتھ بہت خوش تھی۔ سفینہ کی دوست نے بتایا سفینہ تیرے ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا، بہت بیمار رہنے لگے تھے، اب 1 مہینہ ہوا ہے وہ یہ گھر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ سفینہ کہنے لگی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جہاں مرضی جائیں، اب وہ لوگ میرے اپنے واصف کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ سفینہ امی ابو بہن بھائی کو بھول گئی، واصف کی باہوں میں۔ وقت گزرنے لگا، ابو بیمار رہنے لگے، گھر میں آفس سے چلنے لگا، کبھی روٹی 2 وقت کی مل جاتی، کبھی افلاس میں رونا پڑتا۔ سفینہ واصف کے ساتھ سسرال رہنے لگی، پھر سسرال والوں سے جھگڑا رہنے لگا۔ سفینہ حاملہ ہو گئی۔ سسرال والوں سے ہر روز جھگڑا ہونے کی وجہ سے سفینہ کہنے لگی ہم امی ابو کے پاس واپس چلتے ہیں، میں امی ابو کو راضی کر لوں گی۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ سفینہ نے فون ملایا، ابو بول رہے تھے ہیلو ہیلو، کون ہے؟ سفینہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی۔ بار بار کال کرنے پہ بابا شاید محسوس کر گئے تھے سفینہ کی سانس کو۔ ماں کو فون دیا، سفینہ رونے لگی امی معاف کر دیں، بھٹک گئی تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ سفینہ کا رونا سن کر کہنے لگی آجا بیٹی تو، میں تیرے ابا کو منا لوں گی۔ سفینہ باپ کے گھر پہنچی۔ بابا بوڑھے ہو چکے تھے، 2 سال میں ہی سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کافی کمزور بھی ہو گئے تھے۔ بابا کے سینے لگ کر بہت روئی۔ بابا نے واصف کی طرف دیکھا، کالا سا ان پڑھ۔ بابا بولے بیٹا اس کی خاطر رسوا کیا ہم کو۔ بابا کو مجبوری میں قبول کرنا پڑا سفینہ کو۔ پھر ایک رات بابا نے سفینہ سے کہا بیٹا میں بیمار رہتا ہوں، تم واصف سے طلاق لے لو، وہ میرے کزن کا بیٹا ابھی بھی کنوارا ہے، وہ اب مینیجر ہے اس کمپنی میں، اس کے ساتھ شادی کروا دیتا ہوں۔ لیکن سفینہ واصف کے ساتھ ہی جینا چاہتی تھی۔ کچھ مہینے گزر گئے، بابا ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے، نہ جانے کتنے دکھ دیکھ لیے، وہ رخصت ہوئے، شاید کوئی سکون کا سانس نہ لے سکے تھے۔ وہ بابا کے گزرنے کے بعد 3 بہنیں بھائی اور ماں کی ذمہ داری واصف پہ آ گئی۔ کچھ مہینے بعد واصف بھی مکر گیا، میں نہیں ذمہ داری اٹھا سکتا تیرے بہن بھائی اور ماں کی۔ اللہ نے بیٹی عطا کی سفینہ کو، واصف بھی بے رخی کرنے لگا۔ حالات ایسے آ گئے کہ ایک وقت کا کھانا بھی نہ ملتا تھا۔ واصف مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن واصف چھت پہ اینٹیں چڑھا رہا تھا کہ چھت سے گرا، کمر پر گہری چوٹ لگی،
بس بستر پہ پڑ گیا۔ حالات مزید خراب ہو گئے۔ 5 افراد کا کھانا، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، کہاں سے آتے پیسے؟ سوچا کوئی جاب کر لوں، لیکن گاؤں میں کیا نوکری مل سکتی تھی؟ کون مدد کرتا ہے بھلا اس زمانے میں؟ کسی کی سفینہ کیا کرتی؟ کوئی راہ دکھائی نہ دے رہا تھا جس سے مدد مانگتی۔ ہر کوئی ہوس کا مارا تھا۔ جوان خوبصورت لڑکی مجبور ہو کر فائدہ اٹھانا چاہتا۔ اس روز سفینہ بہت روئی اللہ کے سامنے، یا میرے اللہ میری مدد فرما، شوہر بستر پہ ہے، چھوٹی بہنیں بیمار، ماں چھوٹی بچی، کیا کرتی؟ ایک دن پڑوسن کے پاس گئی، آنٹی کچھ پیسے ادھار دے دیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آنٹی سفینہ کو دیکھ کر بولی، پہلے بھی تمہاری ماں مجھ سے 3 بار پیسے مانگ کر لے گئی ہے، ابھی تک وہ نہیں واپس کیے، اب کیا کرو گی؟ سفینہ رونے لگی، آنٹی بہت مجبور ہوں، پلیز مدد کر دیں، شوہر بھی بستر پہ ہے، کام پہ نہیں جا سکتا، میری مدد کریں، سب پیسے واپس کر دوں گی۔ آنٹی سفینہ کی طرف دیکھ کر بولی، تم ہو تو بہت ہی خوبصورت، ایک بات کہوں، میں ایک آدمی سے ملاقات کرواتی ہوں، تم اس سے ملو، وہ تم کو 5,000 روپے دے گا، بس اس کی بات ماننی ہوگی۔ سفینہ بولی، آنٹی کیسی بات ماننی ہوگی؟ اس عورت نے بتایا، اس آدمی کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا ہوگا۔ سفینہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے، خاموش سی گھر آ گئی، نماز عشاء ادا کی، اللہ کے سامنے اتنا روئی کہ ہچکی بندھ گئی۔ یا اللہ، یہ کس مقام پہ آ گئی ہوں؟ کوئی نوکری نہیں دیتا، جس سے مدد مانگی اس نے جسم کا سوال کیا، گھر میں بھوک ہے، گھر والے بھوک سے مر رہے ہیں، میں بے بس ہو گئی ہوں۔ شوہر کا زخم، کمر کا درد بڑھنے لگا، مجبور ہو گئی، آنٹی آپ اس آدمی کو بلوا لیں۔ آنٹی نے اس شخص کو بلوایا، اس نے 5,000 دیے، سفینہ کے ساتھ ہوس پوری کی۔ سفینہ بے جان، آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، گھر آئی، سب سو رہے تھے، اللہ کے سامنے بہت روئی، یا اللہ میری مدد فرما، میں ایسا گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ 5,000 سے گھر میں راشن ڈالا، گھر کا کرایہ دیا، اور پھر یہ کھیل شروع ہو گیا۔ سفینہ خریدنے والے مرد کے سامنے ہاتھ جوڑتی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں بہت مجبور ہوں، آپ میری ایسی ہی مدد کر دیں۔ لیکن میرے معاشرے کے کتے مرد، بیوس کے بھیڑیے، بھلا خوف خدا کب رکھتے ہیں؟ سفینہ خود سے نظریں بھی نہ ملا پاتی، گھر میں بتاتی آن لائن جاب کرتی ہوں، میں نہیں جانتا سفینہ طوائف ہے یا یہ معاشرہ ایک گندا کوٹھا ہے۔ ایک بے بس عورت کو اگر زندہ رہنا ہے تو 5-5 ہزار کے لیے اس معاشرے کے مردوں کا بستر گرم کرنا پڑے گا۔ فارس تھک گیا ہے، خدا کی قسم، آپ کو سمجھاتے سمجھاتے، گھر سے بھاگنا، طلاق لینا، محبت میں اندھے ہو جانا، کسی نامحرم پہ بھروسہ کرنا، میری ضمانت یہ ہے صرف تمہارے لیے کھلی بربادی ہے۔ جسم بیچ کر وہ گھر چنالنے لگی، لیکن ایک دن اللہ سے بہت رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ مجھے اس جہنم سے بچا لو۔ سفینہ کو ایک فقیر ملا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے بھیک مانگ رہا تھا۔ سفینہ کی آنکھوں میں چھپا وہ درد پہچان گیا۔ وہ فقیر ایک NGO چلاتا تھا۔ سفینہ کی طرف دیکھ کر بولا، زندگی نے تھکا دیا ہے نا؟ سفینہ اپنے آنسو پہ قابو نہ رکھ سکی۔ فقیر کو اپنی بے بسی سامنے نظر آئی۔ اس فقیر نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے گھر کے خرچ کی ذمہ داری اٹھا لی۔ سفینہ لاکھوں دعائیں دینے لگی، کہنے لگی مجھے اللہ سے بہت شکوے ہیں۔ فقیر بولا، اللہ سے شکوہ نہ کر، تیرے درد کی دوا بنا کر اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ سفینہ نے جسم بھیجنا چھوڑ دیا۔ وہ فقیر سفینہ سے کہنے لگا، 5 وقت نماز اور باپردہ رہنا، اور آن لائن کچھ شیٹ بنا دیا کرنا، اس کے بدلے 20,000 مہینے کے دیا کروں گا، یہ جاب ہے آپ کی۔ سفینہ کا شوہر تندرست ہو گیا، وہ دبئی چلا گیا۔ سفینہ کی بہنوں کی شادی بھی اچھے گھرانوں میں ہو گئی۔ اللہ نے رحمت کی، سفینہ کے حالات بدل گئے۔
سفینہ باپردہ باحیات جب نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہے تو دعا مانگتی ہے، اے اللہ اس معاشرے کی کسی بیٹی کو سفینہ کی طرح مجبور نہ کرنا کہ تیرے مٹی کے بنے پتلے یہ مرد درندے بن چکے ہیں۔ سفینہ عمرے پہ بھی گئی تھی شوہر کے ساتھ، وہ فقیر کبھی سفینہ سے نہ ملا، خدا جانے کہاں غائب ہو گیا۔ معاشرے کو ایسے فقیروں کی ضرورت ہے۔ دولت مند تو 5,000 دے کر راتیں خرید لیتے ہیں، بے بس شہزادیوں کی۔ سفینہ کا ایک غلط قدم طوائف تک کا سفر کروا گیا۔ سفینہ ماں باپ کی بات مان لیتی تو ایک مینیجر کی بیوی ہوتی، عزت کی زندگی گزارتی، نہ باپ مرتا نہ ماں تڑپتی، نہ طوائف بنتی نہ رسوا ہوتی۔ فارس ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، خود کو فلموں، ڈراموں اور خیالی دنیا سے نکالیں۔ یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا، یہ جو پوری موبائل گفٹ کرتے ہیں، یہ چوری کے ہوتے ہیں۔ یہ جو شونا مونا کرتے ہیں، باخدا یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سفینہ کی طرح جسم کا سفر یا ماں باپ کی مان کر کسی مینیجر اچھے لڑکے کی ہم سفر، فیصلہ تمہارا ہے۔ کاش میرے الفاظ اور سفینہ کی زندگی آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ سمجھ جائیں۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔